अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारिश जोर से बरस रही थी और आयत सड़क के किनारे खड़ी कांप रही थी। उसके आंसू बारिश में गुम हो रहे थे और दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से भरा हुआ था। अचानक एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकी और दरवाजा खुला तो अंदर बैठे शख्स की गहरी और सर्द आवाज सुनाई दी, बैठ जाओ वरना बीमार हो जाओगी। आयत ने एक लम्हे को हिचकिचाते हुए इनकार करना चाहा, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया और वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? उस शख्स ने सड़क पर नजरें जमाए पूछा। आयत, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आयत, दिलचस्प, क्योंकि आज से तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। ये सुनकर वो चूम गई और बेइख्तियार पूछ बैठी, क्या मतलब? तब वो उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून चमक रहा था। मतलब ये कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम किसी इंसान की गाड़ी में बैठी हो। आयत का दिल खौफ से कांप उठा। आप कौन हैं? उसने लर्जती आवाज में पूछा तो वो उसके करीब झुका और सरगोशी की। वो जिससे लोग डरते हैं और जिससे तुम मोहब्बत करने वाली हो। आयत के हाथ ठंडे पड़ गए। नाम बताएं, उसने हिम्मत करके कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ज़रार खान। ये नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि यही वो शख्स था जिसके बारे में शहर में मशहूर था कि वो दिल नहीं तोड़ता बल्कि जिंदगियां बर्बाद करता है। आयत ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक था। डर गई। ज़रार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे जाने दें। आयत की आवाज कांप रही थी, मगर वो उसके और करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांसें आयत के चेहरे से टकरा रही थी। अब देर हो चुकी है, तुम मेरी दुनिया में आ चुकी हो। बाहर बारिश मजीद तेज हो गई और उसी लम्हे आयत को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं। गाड़ी तेज रफ्तारी से सुनसान सड़कों को चीरती हुई एक आलीशान हवेली के सामने जा रुकी तो आयत का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। बारिश अब भी जारी थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सा खौफ और बेबसी उतर चुकी थी। ज़रार खान गाड़ी से उतरा और दरवाजा खोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उतरो, उसकी आवाज में हुक्म था। आयत ने एक लम्हे को हिचकिचाया, मगर फिर खामोशी से बाहर आ गई। उसके कदम कांप रहे थे, जबकि सामने खड़ी वो शानदार हवेली किसी कैद खाने से कम नहीं लग रही थी। ये कहाँ ले आए हैं मुझे? उसने हिम्मत करके पूछा तो ज़रार हल्का सा मुस्कुराया। अपने घर, और अब तुम भी यही रहोगी। ये सुनकर आयत के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दें, मुझे जाने दें, वो घबरा कर बोली, मगर ज़रार ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने कहा ना, अब देर हो चुकी है। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था जिसने आयत को अंदर तक हिला दिया। वो उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ, जहां हर चीज शहाना थी, मगर फिजा में एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। नौकर सब सर झुकाए खड़े थे, जैसे किसी तूफान के आदी हों। आयत ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसकी आवाज बराई हुई थी। ज़रार एक लम्हे को रुका और उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर पहली बार संजीदगी आई। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम वो हो जो मुझे चाहिए। ये सुनकर आयत की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोई चीज नहीं हूं, वो तड़प कर बोली। ज़रार ने उसके आंसुओं को गौर से देखा और आस्था से उसके करीब आया। हाँ, तुम चीज नहीं हो, तुम मेरी कमजोरी बनने वाली हो। उसकी ये बात आयत के दिल को चीर गई। वो पीछे हटना चाहती थी, मगर दीवार से जा लगी। ज़रार ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे के करीब आकर सरगोशी की, और याद रखना, ज़रार खान अपनी कमजोरी को कभी किसी के हवाले नहीं करता। आयत की सांसें तेज हो गई और दिल में खौफ के साथ एक अनजानी सी कैफियत ने जगह बना ली। उससे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ कैद नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जिसमें नफरत, खौफ
اور شاید محبت بھی شامل ہونے والی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کے ہر کونے میں خاموشی بسی ہوئی تھی۔ آیت کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی انسان کے گھر میں قید ہے۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور زرار خان اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی سے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ آیت فوراً کھڑی ہو گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ میرے قریب مت آئیں۔ اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ زرار چند قدم اس کی طرف بڑھا اور رک گیا۔ اس کی نظریں آج پہلے سے مختلف تھی، جیسے کسی اندرونی جنگ کا شکار ہوں۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آیت نے نظریں جھکا لی مگر جواب نہ دیا۔ زرار ہلکا سا مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ سب ڈرتے ہیں، لیکن تمہاری آنکھوں میں خوف کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آیت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہے وہ سرگوشی میں بولا۔ آیت نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نفرت۔ اس کا جواب سن کر زرار ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ نفرت؟ اس کی آواز میں ہلکی سی سختی آ گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے نفرت کر رہی ہو؟ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کون ہیں۔ آپ نے مجھے زبردستی یہاں رکھا ہے اور یہ غلط ہے۔ اس کی بات سن کر زرار کے چہرے پر غصے کی جھلک آئی مگر اگلے ہی لمحے وہ جیسے خود کو روک گیا۔ اس نے اچانک آیت کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب شوق سے کیا ہے؟ اس کی آواز میں درد اب واضح تھا۔ آیت حیران رہ گئی۔ تو پھر کیوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ زرار نے ایک گہرا سانس لیا اور نظریں پھیر لی۔ کیونکہ تمہارا تعلق اس انسان سے ہے جس نے میری زندگی تباہ کی تھی۔ یہ سن کر آیت کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کون؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ زرار اس کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے والد۔ آیت کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، وہ فوراً بولی مگر زرار کی نظریں سچائی چیخ رہی تھی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے آیت، اور تمہیں اب یہ سچ جینا ہوگا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا مگر اس سب کے درمیان ایک اور احساس جنم لے رہا تھا۔ ایک ایسا احساس جس سے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا واقعی نفرت کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ آیت کے ذہن میں زرار کی باتیں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ اس کے والد اور زرار کی برباد زندگی، یہ سب ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو حویلی کی لمبی سنسان راہداریوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اسے سچ جاننا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی نیچے آئی جہاں زرار حال میں کھڑا بارش کو شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت آیت کی طرف تھی مگر جیسے ہی آیت قریب پہنچی وہ بغیر مڑے بول اٹھا، سچ جاننے آئی ہو؟ آیت رک گئی مگر پھر ہمت کر کے بولی، ہاں مجھے سب جاننا ہے۔ زرار آہستہ سے مڑا۔ اس کی آنکھوں میں آج عجیب سی تھکن تھی۔ تمہارے والد نے میرے باپ کو برباد کیا، ہم سے سب کچھ چھین لیا، اور پھر وہ ایک لمحے کو رکا جیسے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ زرار قریب آیا، یہی سچ ہے اور تم اسی کہانی کا حصہ ہو۔ آیت پیچھے ہٹنے لگی مگر اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی۔ اسی لمحے زرار نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے۔ آیت کی سانسیں رک گئی جبکہ زرار کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ بارش کی آواز اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ آیت نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر زرار کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ دھیمی آواز میں بولی مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ زرار نے اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی، تمہیں چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے آیت۔
اس کی آواز میں اب وہی جنون لوٹ آیا تھا، مگر اس میں نرمی بھی شامل ہو چکی تھی۔ آیت نے نظریں چرا لی، مگر اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، جیسے وہ خود سے لڑ رہی ہو۔ زرار نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اس نے پوچھا۔ آیت نے بامشکل سر ہلایا، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ زرار ہلکا سا مسکرایا، پھر یہ دھڑکنیں کیوں بدل رہی ہیں؟ یہ سن کر آیت کا دل جیسے رک گیا، وہ فوراً اس سے الگ ہوئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب غلط ہے، وہ تیزی سے بولی اور وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ زرار وہی کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی اور الجھن تھی۔ شاید کہانی اب صرف بدلے کی نہیں رہی تھی، بلکہ کچھ اور بھی شامل ہو چکا تھا، کچھ ایسا جو دونوں کو خود سے بھی ڈرا رہا تھا۔ حویلی آج روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی، مگر آیت کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ بسی ہوئی تھی۔ وہ سادہ مگر خوبصورت لباس میں سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سب کی نظریں اس پر رک گئی، مگر ایک نظر ایسی تھی جو باقی سب سے زیادہ بھاری تھی۔ زرار خان کی جو حال کے بیچ کھڑا اسے گور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ساتھ ہی بے چینی بھی تھی۔ آیت نے نظریں جھکا لی اور آگے بڑھنے لگی کہ اچانک ایک لڑکی اس کے قریب آئی۔ اوہ، تو تم ہو آیت؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ میں حیا ہوں، زرار کی مگیتر۔ یہ سن کر آیت کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے بے اختیار زرار کی طرف دیکھا، جو اب بھی انہی دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آیت کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، وہ بامشکل بولی۔ حیا مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں زہر تھا۔ اب معلوم ہو گیا نا، تو حد میں رہنا۔ یہ کہہ کر وہ زرار کی طرف بڑھ گئی اور اس کے بازو میں بازو ڈال لیا۔ آیت کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، جس سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹنے لگی، مگر اچانک کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ زرار تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب واضح غصہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے دھیمی مگر سخت آواز میں پوچھا۔ آیت نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہی جہاں مجھے ہونا چاہیے، آپ کی زندگی سے دور۔ اس کی آواز میں درد چھپا ہوا تھا۔ زرار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گی، وہ دانت پیس کر بولا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ آپ کی مگیتر ہے، پھر میں کیا ہوں؟ اس کے یہ الفاظ زرار کے دل پر جیسے چوٹ بن کر لگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اچانک اس نے اسے اور قریب کر لیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تم وہ ہو جسے میں خود سے بھی دور نہیں کر پا رہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی بے بسی تھی۔ آیت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اسے حیا کی بات یاد آئی۔ اس نے خود کو جھٹکے سے آزاد کروایا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ بولی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ زرار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی مٹھی بھیج چکی تھی اور آنکھوں میں غصہ اور الجھن دونوں واضح تھے۔ اسی لمحے حیا اس کے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، زرار، لگتا ہے تم بھول رہے ہو کہ تمہاری ہونے والی بیوی کون ہے۔ زرار نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے ذہن میں صرف آیت کا چہرہ گھوم رہا تھا، اور شاید اب یہ کھیل اس کے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ رات گزر چکی تھی، مگر آیت کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی۔ حیا کے الفاظ اور زرار کا رویہ اس کے دل کو بری طرح الجھا چکا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی کہ آخر اسے کیوں فرق پڑ رہا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور زرار تیزی سے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ تم وہاں سے یوں کیوں چلی گئی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آیت نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے وہاں رکنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ زرار چند قدم اس کی طرف بڑھا۔ اور یہ فیصلہ تم نے خود کر لیا؟ آیت کے ضبط کا بندہ ٹوٹنے لگا۔ آپ کی مگیتر ہے وہ، میں کون ہوں آپ کی؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زرار ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اچانک اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم خود بھی نہیں جانتی تم کیا ہو۔ اس کی آواز میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بتا دیں کیا ہوں میں؟
ایک قیدی یا ایک کھیل؟ اس کے الفاظ تیر کی طرح لگے۔ زرار کی گرفت مزید سخت ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جیسے خود کو سنبھالا۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تم کھیل نہیں ہو آیت۔ اس کی آواز اب نرم تھی مگر اس میں شدت باقی تھی۔ تم وہ ہو جس نے میری نفرت کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ سن کر آیت کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی جہاں پہلی بار سچائی نظر آ رہی تھی، مگر اسی لمحے دروازہ کھلا اور حیا اندر آ گئی۔ اس کی نظر فوراً ان دونوں پر جم گئی۔ او تو یہ چل رہا ہے، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آیت فوراً پیچھے ہٹ گئی جب زرار کی آنکھوں میں غصہ چمک رہا تھا۔ حیا باہر جاؤ، اس نے سختی سے کہا، مگر حیا ہنسی۔ کیوں؟ سچ چھپانا ہے یا اپنی نئی کمزوری کو؟ اس کے الفاظ نے ماحول کو مزید سنگین کر دیا۔ آیت نے نظریں جھکا لی۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، وہ بولی اور مڑنے لگی، مگر زرار نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، اس کی آواز میں حکم تھا۔ آیت نے پہلی بار اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ مجھے جانے دیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ زرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ مگر واضح انداز میں کہا، تم چاہے جتنا بھاگ لو آیت، اب تم میری کہانی کا حصہ بن چکی ہو اور میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا یقین تھا جس نے آیت کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک نامعلوم سی کشش بھی پیدا کر دی، جبکہ حیا یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی تھی، اور شاید اب وہ خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ حویلی کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، ہر طرف ایک انجانا سا تناؤ پھیل چکا تھا۔ آیت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر آئی۔ بی بی جی، آپ کو نیچے بلایا ہے۔ آیت نے چونک کر اسے دیکھا مگر کچھ سوچے بغیر اس کے ساتھ چل دی، مگر جیسے ہی وہ سنسان راہداری میں پہنچی، اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹ کر اندھیرے میں لے گیا۔ آیت نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز دب گئی۔ چند لمحوں میں سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ دوسری طرف زرار اپنے کمرے میں تھا کہ اچانک اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے دل کسی خطرے کی خبر دے رہا ہو۔ وہ فوراً باہر نکلا اور آیت کے کمرے کی طرف گیا، مگر وہ خالی تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آیت، اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور خوف ایک ساتھ ابھر آئے۔ وہ تیزی سے نیچے آیا اور نوکروں پر برس پڑا۔ وہ کہاں ہے؟ سب خاموش کھڑے تھے۔ اسی لمحے اس کی نظر حیا پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑی ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ زرار کی آنکھیں سکڑ گئی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے خطرناک لہجے میں پوچھا۔ حیا نے کندھے اچکائے۔ میں نے صرف اپنی جگہ بچائی ہے، تمہاری زندگی میں کسی اور کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر زرار کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اگر اسے کچھ ہوا نا حیا، تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ لمحہ بار کو حیا بھی سہم گئی، مگر پھر بھی وہ بولی، پہلے اسے ڈھونڈ تو لو۔ دوسری طرف آیت آہستہ آہستہ ہوش پہ آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی تھی۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ واقعی خطرے میں ہے، اور اس لمحے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا، زرار۔ ادھر زرار پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ بارش میں بھیگتا ہوا اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی جنون تھا، آیت۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے خود سے وعدہ کیا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف ضد یا بدلہ نہیں رہا، بلکہ وہ آیت کو کھونے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور شاید یہی احساس اب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اندھیری رات، سنسان گودام اور خوف میں ڈوبی آیت۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر بندی پٹی اب بھی اس کی دنیا کو تاریک کیے ہوئے تھی۔ دل ہر لمحہ تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر بے اختیار ایک ہی نام تھا، زرار۔ جیسے اسے یقین ہو کہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ اچانک باہر زور سے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔
اور اگلے ہی لمحے گولیوں اور چیخوں کی گونج فضا میں پھیل گئی۔ آیت کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ چند لمحوں بعد کسی نے جلدی سے اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی۔ روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی، مگر جب نظر صاف ہوئی تو اسے سامنے وہی چہرہ نظر آیا، زرار خان۔ اس کی آنکھوں میں جنون، خوف اور بے پناہ سکون ایک ساتھ موجود تھا۔ آیت، اس کی آواز میں وہ شدت تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ آیت کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ مجھے معلوم تھا آپ آئیں گے۔ اس کی کمزور کی آواز سن کر زرار کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً اسے اپنی باہوں میں لے لیا، اتنی مضبوطی سے جیسے آپ کبھی چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ میں تمہیں کبھی نہیں کچھ ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ آیت اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کیوں اتنی فکر ہے آپ کو میری؟ زرار ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے اپنے دل کی بات کو لفظوں میں ڈال رہا ہو۔ پھر اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور دھیمی مگر صاف آواز میں کہا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں آیت، اتنی کہ خود سے بھی زیادہ۔ یہ سن کر آیت کا دل جیسے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھر سے بار آئے، مگر اس بار ان کی خوشی شامل تھی ان میں۔ لیکن نفرت بدلا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ زرار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ سب ختم، تم نے سب ختم کر دیا، تم نے مجھے بدل دیا آیت۔ آیت کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے پہلی بار خود سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میں بھی۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے، مگر اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر اس بار وہ کسی طوفان کی نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی علامت تھی۔ زرار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور باہر کی طرف بڑھا، جیسے اب وہ اسے دنیا کے ہر اندھیرے سے بچانے کا وعدہ کر چکا ہو۔ دور کھڑی حیا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ہار چکی تھی کیونکہ محبت جیت چکی تھی، اور اس طرح ایک نفرت سے شروع ہونے والی کہانی محبت پر ختم ہوئی، یا شاید یہ صرف ایک نئی کہانی کی شروعات تھی۔